So we start our lecture. So class हमारा lecture जो है वो आज का वो I will talking about the development of ethnicity, class, polarization, sectarianism, militancy और religious sectarianism और इसी के साथ साथ है जी corruption, जो कि आप लोग मुझसे नोट्स मांग रहे थे असाइनमेंट्स के लिए। आज हमारा टॉपिक ही वो है, मैंने सबसे पहले वही टॉपिक लिया है कि आप लोगों को डिफ़िकल्टी फील हुई है तो पहले सबसे उसी को ही डिस्कस कर लिया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी एथनिसिटी। एथनिसिटी को हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि एथनिसिटी होता क्या है, किसको कहते हैं हम एथनिसिटी। डेवलपमेंट एथनिसिटी मींस के नस्ली कौमियत की तरक्की या नस्लों की तरक्की, ठीक है। बेटा जैसे ही मैं बोल रही हूँ वैसे आप लोग नोट करते जाएं, थोड़ा सा स्पीड से बोलूँगी क्योंकि 40 मिनट्स के बाद जो है वो जूम मीटिंग ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है, तो आपका लेक्चर जो है वो बीच में ही रह जाएगा, इसलिए ज़रा जल्दी करें। नोट्स जो हैं वो इसके आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, लिंक भी आपको पोर्टल पे भी मिल जाएगा, आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएगा। आप लोग यूट्यूब पे जाके लिंक ओपन करके इसको हेडफोन सेट करके सुन सकते हैं लेक्चर को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी एथनिसिटी। एथनिसिटी किसको कहते हैं? द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीपल स्पेशली अ ग्रुप sharing a common and distinctive culture, religion, language or the like। हम कह सकते हैं कि कॉमन करेक्टरिस्टिक्स आम खसूसियत जो हैं ऑफ अ पीपल, किसी एक लोगों की, स्पेशली ख़ास तौर पर आ ग्रुप के लोगों की आम खसूसियात, शेयरिंग जो कि शेयर करती हैं, अ कॉमन एंड डिस्टिंक्टिव कल्चर, एक कॉमन और मुश्तरका कॉमन और डिस्टिंक्टिव कल्चर को और अलग सकाफत को, रिलीजन मज़हब को, लैंग्वेज ज़ुबान को और द लाइक, और ज़ुबान इस तरह की सकाफत का इश्तराक। ख़ास तौर पर एक ग्रोह के लोगों का अमूमी अमल होता है जिसको हम कह सकते हैं कि ये एथनिसिटी है या एथनिक है। सो ऑन So an ethnic group is a group of people we have a common characteristic in terms of language, religion, culture, ancestors, religion, etc. लिहाजा नस्ली ग्रोह लोगों का एक ऐसा ग्रोह होता है जिसकी जुबान की सकाफत, लिहाजा नस्ली ग्रोह लोगों का एक ग्रोह होता है जिसकी जुबान की सकाफत के अब अजदाद वगैरह के लिहाज से हमारे पास मुश्तरका खसूसियात होती हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि नस्ली एतबार लोगों की एक समाजी तौर पर तारीफ शुदा कैटेगरी है जो मुश्तरका आबाई, इंसेस्टर्स, कल्चरल, सोशल एंड नेशनल एक्सपीरियंस की बुनियाद पर एक दूसरे के साथ शनाख्त करते हैं। एथनिसिटी एंड सोशल डिफरेंसेस जो हैं वो कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ को दरपेश एक बहुत बड़ी सोशल कम्प्लेक्सिटी है। हिस्टोरिकली तौर पर अगर इसको देखा जाए तो एथनिसिटी मफादात की मीरास है या फतूहात की मीरास है। मींस के जो हमारी फतह है, जो हमारी सक्सेसफुल है, ये जो हमारी कामयाबी है उसकी मीरास है, जिससे डाइवर्स पीपल तो एक डोमिनेंट ग्रुप के ज़रिए इक़्तिदार लाते हैं। इसको हम देखते कैसे हैं? फॉर एग्जांपल्स के रूलर्स के जो अपने मफादात, रूलर्स जो हैं वो अपने मफादात के लिए लोगों को अपनी मजदूरी या अपनी
فنی اور کاروباری مہارتوں کے لیے درآمد کرتے ہیں. مینس کہ اس کی ایگزامپل اسی طرح سے دیکھ لیں, کوئی لیبر ہے کام کرنے والا, یا پھر سے دیکھ لیں اس کو کسی فیکٹری میں لیبر جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, تو لوگ جو ہیں ان کو اپنے مفاد کے لیے ہی یوز کریں گے. ٹھیک ہے, اپنی کامیابی کے لیے ہی یوز کریں گے. اور جس نے معاشی وجوہات کی بنا پر ہجرت کے پرانے انداز کو تیز کیا, ایسے پولیٹیکل اینڈ ریجن ظلم و ستم کا جو لوگوں کو ان کی نیٹو لینڈ سے روکے. ظلم و ستم جو تھا, اولڈسٹ ویز جو تھے ان کو تیز کیا, اور ان کی نیٹو لینڈ جو تھی اس سے لوگوں کو روکا. آبائی زمین وہ جو ہمارے باپ دادا سے ہوتی ہے ہمارے پاس آتی ہے, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کی دی ہوئی ہمارے لیے امانت ہے یا کوئی بھی چیز ہے. اسی طرح سے یہ نیٹو لینڈ جو ہے یہ بھی ہمارے بڑوں کی دی ہوتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وٹ آر ایتھنک ڈیوائڈز, کہ نسلیت جو ہے اس کو تقسیم کیسے کیا جا سکتا ہے, یا نسلی تقسیم ہوتی کیا ہے. knowing that, جیسا کہ ہم جانتے ہیں, that ethnicity forms a group of people using a common characteristic. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایتھنیسٹی مشترکہ خصوصیات کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کا ایک گروہ تشکیل دیتی ہے. It is quite clear that various such groups may not get along, کہ مختلف لوگوں کے گروہوں کا ساتھ نہیں مل سکتی. It is quite clear, یہ بالکل واضح ہے, that various such groups, کے بہت سارے گروہ may not get along, نہیں مل سکتے زیادہ دیر کے لیے. The act of treating someone differently based on their ethnicity is called an ethnic group. کسی کے ساتھ نسبت پسندی کی بنیاد پر مختلف سلوک ڈیفرنٹ ریٹ کرنے کے عمل کو نسلی گروہ کہا جاتا ہے. تو نسلی گروہ کہا جاتا ہے. It can be because one ethnic group is not treated part or to others. اس کی ایک ایگزامپل ہے, one example is the separation of Bangladesh, West Pakistan. One example is the separation of Bangladesh, West Pakistan in the year of 1971. اس کی بیسٹ ایگزامپل جو ہے, یا ایک مثال جو ہے, زندہ مثال جو ہم دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں, وہ 1971 میں ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان کی سیپریشن تھی. بنگالی separated because they felt neglected. This is an ethnic divide based on culture or region. کہ وہ کلچر اور ریجن کی وجہ سے ڈیوائڈ کیے گئے, تقسیم کیے گئے, کیونکہ بنگالیز جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری نیشنل لینگویج جو ہے وہ بنگالی ہونی چاہیے, جبکہ ایسٹ پاکستانی جو ہیں وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہماری نیشنل لینگویج جو ہے وہ کون سی ہونی چاہیے, وہ اردو ہونی چاہیے. سو لینگویج اور کلچر کی وجہ سے جو ہے ویسٹ پاکستان ہم سے سیپریٹ ہوا, جس کو ہم کہتے ہیں بنگلہ دیش. دا پکچر شوز ون آف دا مینی ریلیز آف دا بنگالی لینگویج موومنٹ فرام دا 1950 کہ 1950s میں بنگالی لینگویج کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت سی ریلیز نکالی گئیں جو کہ بنگالیز نے نکالی تھی. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایتھنک ڈیوائڈز نو, کہ اب نسلی تقسیم, اب کی نسلی تقسیم جو ہے وہ کیا ہے. ایتھنک ڈیوائڈز آر ناٹ دا پرابلم آف دا پاسٹ. نسلی تقسیم ماضی کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ losing ویسٹ پاکستان was a big tragedy, but the disparities that caused it are still prevailing in our society.
مغربی پاکستان کو ہارنا ایک بہت بڑی ٹریجڈی تھی، لیکن اس کی وجہ سے موجود عدم مساوات ہمارے معاشرے میں اب بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایتھنیسٹی از اے نیچرل پروسیس، کہ ایتھنیسٹی جو ہے وہ ایک قدرتی عمل ہے. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. کنٹری از میڈ آف اٹس ہسٹری. ایک کنٹری جو ہے وہ اپنی تاریخ بناتا ہے، اپنی ہسٹری بناتا ہے. اٹس انویڈرز اپنے حملہ آوروں کے تھرو اینڈ لوکلز اور اپنے مقامی لوگوں کے ذریعے سے. پیپل فرام ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ، پیپل لوگ جو ہیں وہ دنیا کے مختلف حصوں سے یہاں آ کر سیٹل ہوتے ہیں ان دیٹ ایریاز، ان علاقوں میں، اینڈ برنگ دیئر اون کلچر ود دیم، اور اپنے ساتھ اپنا کلچر بھی لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، بٹ ایتھنک ڈیوائڈز آر ناٹ نیچرل، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نسلی تقسیم جو ہے یہ قدرتی نہیں ہے، یہ نیچرل نہیں ہے، یہ عدم تعاون، فخر اور عدم برداشت کی بحالی ہے. یہ نان کوآپریشن، پرائڈ اینڈ انٹالرنس کی بحالی ہے. اس طرح کے نفرت انگیز ایک ملک کو تقسیم کر دیتی ہے اور اس کا خاتمہ کرنا چاہتی ہے. اس کی اگزامپل میں دوں گی کہ جب برے صغیر میں ہندو اور مسلم جو تھے وہ دو حصوں میں تقسیم ہوئے، کس طرح سے ہوئے. پہلے تو پورا برے صغیر جو تھا وہ ایک ہی کنٹری تھا، ایک ہی ملک تھا، وہاں پر ہندوز بھی رہتے تھے اور وہاں پر مسلمس بھی رہتے تھے. لیکن 1919 میں جب تحریک خلافت چلی تھی تو گاندھی جو تھا اس نے اچانک سے آ کے وہاں پر نان کوآپریشن موومنٹ چلائی تھی. وہ نان کوآپریشن موومنٹ جو گاندھی نے چلائی تھی اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ اسکول کالج چھوڑ دو، گورنمنٹ کی طرف سے اگر آپ کو کوئی ٹائٹل دیا گیا ہے آپ لوگ اس کو چھوڑ دیں. اس کو ہم نے کیا نام دیا تھا؟ اس کو ہم تحریک عدم تعاون کا نام دیتے ہیں. نان کوآپریشن موومنٹ جب گاندھی نے چلائی تو پھر کیا ہوا کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے پارٹی ممبرز جو تھے ان کو گاندھی کا ریئل فیس نظر آیا تو انہوں نے اپنے لیے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کے کا کہا کہ ہمیں اب ایک الگ وطن چاہیے. ٹھیک ہے، جس کی بنا پر برے صغیر جو ہے وہ تقسیم ہوا اور ہمیں پاکستان ملا، اور برے صغیر جو ہے اب ہم اس کو انڈیا یا ہندوستان کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد لیٹس اینالائز دا ویریس ڈویژنس پریزنٹ ان پاکستان. کے پاکستان جو ہے اس میں اس کی مختلف ڈویژنس کیسے کی گئی ہیں ایتھنیسٹی کی. ایتھنیسٹیز آر ڈیوائڈیڈ انٹو 3 گروپس. ایتھنک جو ہیں وہ 3 گروپس میں تقسیم کیے گئے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ریلیجن بیسڈ ہیں، وہ کلچرل بیسڈ ہیں، کلچرل اور لینگویج ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ کاسٹ بیسڈ ہیں. فرسٹ آف آل وی سی دیٹ ریلیجن بیسڈ ایتھنک گروپ. کے ریلیجن بیسڈ ایتھنک گروپ جو ہے وہ کیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیجن بیسڈ ایتھنک گروپ جو تھا اس کی بھی فردر 2 ٹائپس ہیں. اس میں 2 ٹائپس کون سی ہیں؟ ایک جو ہے وہ آ جاتی ہے مسلمس اور دوسرا جو ہے وہ نان مسلمز آ جاتے ہیں. مسلم جو ہیں نیکسٹ ان کے بھی ٹائپس ہیں. مسلمز جو ہیں ان کی فردر 3 ٹائپس ہیں اور نان مسلمز جو ہیں ان کی فردر 3 ٹائپس ہیں. مسلم جو ہیں ان کی فردر 3 ٹائپس میں نمبر 1 پہ ہے سنی، نمبر 2 پہ ہے شیعہ اور نمبر 3 پہ ہے احمدیز. اسی طرح سے نان مسلم جو ہیں ان کی بھی 3 ٹائپس ہیں. ان میں نمبر 1 پہ ہے ہندوز، نمبر 2 پہ سیکنڈ نمبر از کرسچن اینڈ تھرڈ ون از جیوز. ہندوز، کرسچن اینڈ جیوز جو ہے یہ نان مسلمس کی ٹائپس ہیں. اب ہم ذرا ان کی ڈیٹیلز دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی ڈیٹیلز کیا ہیں. فرسٹ آف آل وی سی دیٹ اباؤٹ دیٹ شیعاز. کے شیعاز کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ان کی ٹوٹل پاپولیشن کیا ہے اور ان کا بلیف کیا ہے. ٹھیک ہے، اور ان کی ہسٹری کیا ہے. شیعاز جو ہیں وہ ہماری ٹوٹل پاپولیشن کا 2015 کی سینسس کے مطابق 2015 کی مردم شماری کے مطابق شیعاز جو ہیں وہ ہماری ٹوٹل پاپولیشن کا 40 ملین پارٹ ہیں. ایسٹیمیٹ لگایا گیا تھا جو وہ 40 ملین ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شیعاز کے بلیف کے. شیعہ جو ہیں وہ کس چیز پر بلیف کرتے ہیں؟ بیسیکلی یہ ہیں تو مسلمز ہی. شیعاز جو ہیں یہ مسلمز ہیں.
شیعہ جو ہیں وہ مسلم سے ہیں بٹ وہ ہم سے سیپریٹ کیوں ہیں؟ وہ جسٹ ایک میٹر کی وجہ سے ہم سے ڈفرینٹ ہیں، ایک وجہ سے ہم سے ڈفرینٹ ہیں۔ وہ کون سی وجہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ دا اونلی سپریشن از آن دا میٹر آف خلیفہ۔ وہ وجہ، وہ معاملہ جس کی وجہ سے شیعہ جو ہیں وہ ہم سے ڈفرینٹ ہیں، وہ خلیفہ کا معاملہ ہے، جس کی وجہ سے ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم سے ڈفرینٹ ہے۔ وہ کس طرح سے؟ شیعہ مسلمان ہیں، صرف علیحدگی ان کی اس معاملے پر ہے۔ کس معاملے پر؟ خلیفہ کے معاملے پر۔ دے تھاٹ دیٹ، وہ یہ سوچتے ہیں کہ خلیفہ کا انتخاب جو ہے وہ خود اللہ کو کرنا چاہیے تھا، خود اللہ کرتا خلیفہ کا انتخاب، اور وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ تھے جو پہلے اس اعزاز کے مستحق تھے۔ وہ پہلے جو تھے حضرت علی ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آنر فرسٹ تھے، جو اس اعزاز کے لیے ڈیزرو کرتے تھے، اور یہ اعزاز جو ہے خلیفہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ 18ویں صدی میں، 18th سینچری میں، عثمانی لواء LEVHA، آٹمن لواء جس کو ہم کہتے ہیں، عثمانی لواء جو تھا، اس نے کیلی گرافک پینل میں شیعوں کے پارسی کو دکھایا۔ وہ کس طرح سے؟ اس نے کہا کہ عیسیٰ مقدوس اور الٹ میں خدا کا نائب ادارہ ہے۔ عیسیٰ مقدوس اور الٹ میں خدا کا نائب ادارہ ہے، جس نے آئینے کے عین مطابق تصویر بنائی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں ان کی ہسٹری کیا ہے۔ شیعہ کی ہسٹری کے بارے میں تو کوئی فردر نالج نہیں ہے، کوئی معلومات نہیں ہے ان کے بارے میں کہ یہ کب سے آئے ہیں یا کہاں سے آئے ہیں، کس کنٹری سے آئے ہیں، کس طرف سے آئے ہیں، کس علاقے سے آئے ہیں۔ لیکن ایک بات ضرور ہے ان میں کہ شیعہ کمیونٹی فرسٹ اسٹیبلشڈ اٹ سیلف، کہ انہوں نے فرسٹ ٹائم شیعہ کو خود ہی اسٹیبلش کیا تھا ان وٹ از نو، جو کہ اب دا اسٹیٹ آف پاکستان اور ان ساؤتھ ایشیا، جو کہ اب پاکستان اور ساؤتھ ایشیا میں موجود ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سنیز کے بارے میں۔ سنیز جو ہیں ان کی ٹوٹل پاپولیشن جو ہے وہ 75% آف دا ٹوٹل پاپولیشن ہے مسلمس کی، اور ان کے بلیفس جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کا بلیف جو ہے وہ یہ ہے کہ سنی جو ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ نوکری کے قابل اقرار میں سے خلیفہ کا انتخاب کیا جائے۔ نوکری کے قابل جو افراد ہیں نا، انہیں میں سے خلیفہ کے انتخاب کیا جائے۔ پھر وہ اس حقیقت سے بھی ٹھیک ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ پہلے خلیفہ بنے تھے، جن کو ہم سنی کہتے ہیں۔ یہ ہے سنیوں کا بلیف، اور پہلے جو بتایا تھا میں نے وہ تھا شیعوں کا بلیف۔ بچہ میں آواز پتہ نہیں کیوں نہیں جا رہی ہے، آواز نہیں جا رہی ادھر ہے بچے کی۔
اب جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ سنی سیکٹ جو ہے وہ کس طرح سے ہے پاکستان میں. آگے سنیز جو ہیں ان کے بھی سیکٹ بنے ہوئے ہیں. سیکٹ کہتے ہیں فرقہ کو کہ ان کے کتنے فرقہ ہیں. ان میں ایک اہل حدیث ہے, پھر اس کے بعد دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ اسماعیلی ہیں. اہل حدیث جو ہیں وہ ٹوٹل 4% ہیں, دیوبندی جو ہیں وہ 20% ہیں, اور بریلوی جو ہیں وہ 50% ہیں. اسماعیلی جو ہیں وہ اونلی 2% ہیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے احمدیز کے بارے میں کہ احمدیز کون ہیں. ان کی ٹوٹل پاپولیشن جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی 4 ملین ہے. احمدیز مسلمز ان دا کنٹری, احمدی مسلمز جو ہیں وہ ٹوٹل پاپولیشن کا 4 ملین ہے اپروکسیمیٹلی. اگر ہم اس کو پرسنٹیج کے حساب سے دیکھیں تو یہ 2.2% ہے ہماری ٹوٹل پاپولیشن کا. یہ بلیف کس پہ کرتے ہیں؟ احمدیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانا, لیکن مرزا غلام محمد جو ہیں اس کے مسیح کی حیثیت سے بہترین قانون نبی پر یقین کیا, جس کی وجہ سے یہ احمدیز کہلاتے ہیں, اور یہ ہم سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں. بعد میں اس میں امینڈمنٹس بھی کی گئی تھی اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ نان مسلمز ہیں. ٹھیک ہے, دس مینس دیٹ دے ڈونٹ بلیو ان دا فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ آف محمد پیس بی اپون ہم, کیونکہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغمبر ہونے پر یقین نہیں کرتے. ان میں امینڈمنٹس کون کون سی ہوئی تھی؟ ان میں امینڈمنٹس یہ ہوئی تھی کہ جب 1947 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے کانسٹیٹیوشن جو تھا اس کو بنایا, اس کو پروملیک کیا, تو اس میں کیا کیا کہ انہوں نے احمدیز جو تھے ان کو مسلمز قرار دیا کہ احمدیز جو ہیں مسلم ہیں. لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جب 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنایا گیا تو اس کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس کی گئیں, اور احمدیز جو تھے ان کو نان مسلمز کہا گیا کہ یہ نان مسلمز ہیں. نان مسلمز کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی ضمنی بات پر یقین نہیں کرتے, جس کی وجہ سے انہیں نان مسلمز کہا گیا. who believes Ahmadis who believes in finality of Prophet Muhammad and ethnically Ahmadis are declared non-Muslims. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی نان مسلمس کے بارے میں. نان مسلمس جو ہیں ان میں ہندوز ہیں, کرسچنز ہیں اور جوز ہیں. ہندوز جو ہیں وہ ہماری ٹوٹل پاپولیشن کا 2.5 to 4.5 ملین ہے, اور اپروکسیمیٹلی جو ہے یہ 1.6% to 1.9% آف ٹوٹل پاپولیشن ہے. ہندو زیادہ تر سندھ میں رہتے ہیں, جبکہ کچھ دوسرے صوبوں میں رہتے ہیں وہ زیادہ تر, اور ہندوز جو ہیں وہ زیادہ تر سندھی ہی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, ہندوز جو ہیں وہ زیادہ تر کیا کرتے ہیں, وہ سندھی ہی بولتے ہیں. اور کرسچن جو ہیں وہ 2.5 ملین ہیں, which makes 1.6% آف دا ٹوٹل پاپولیشن. زیادہ تر اردو, پنجابی اور انگلش بولتے ہیں. دا پکچر از آف دا سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل ان لاہور. جوز جو ہیں there is a small minority of Jews in پاکستان, کہ پاکستان میں جوز جو ہیں وہ بہت کم تعداد میں ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کلچرل بیسڈ ایتھنیسٹی کی اقسام کیا ہیں. کلچرل بیسڈ جو ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے سندھی آ جاتے ہیں. سندھی جو ہیں ان کی پاپولیشن ٹوٹل جو ہے وہ 3.57 کروڑ ہے. لینگویج ان کی سندھی ہے. لوکیشن ان کی کہاں پہ آئی, کہاں پر ہوتے ہیں؟ زیادہ تر اربن ایریاز میں یہ پائے جاتے ہیں, جیسے کہ کراچی, حیدرآباد, سکھر اور میرپور خاص میں. حیدرآباد میں زیادہ تر سندھی جو ہیں وہ ہندو ہیں. ٹھیک ہے, پھر پاکستان میں
پاکستان میں حیدرآباد میں سب سے زیادہ جو ہیں وہ سندھی لوگ ہیں جو کہ 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کے قریب پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ان کا کلچر کے سندھی لوگ جو ہیں ان کا کلچر کیا ہے۔ سندھی ثقافت صوفی عقائد پر یقین کرتی ہے اور ان کے اصولوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ کچھ مشہور ثقافت کے آئیکنز ہیں جن میں راجہ دہر ہیں، شاہ عبداللطیف بٹائی ہیں، لال شہباز قلندر ہیں اور انہی کے ساتھ ساتھ جھوٹے لال اور سچل سرمست ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے سندھی ریلیجن کی کہ ان کا مذہب کیا ہے۔ 6.5% جو ہے سندھ کی ٹوٹل پاپولیشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹیڈ ہے کن سے؟ ہندوؤں سے، اور دس گروپ کین بی ریگارڈیڈ ایز کنکرنٹلی فالوئنگ ہندوازم اینڈ سکھزم۔ بہت سے سندھی مسلم بھی کنورٹ ہوئے، مطلب کہ بہت سارے سندھی جو ہیں وہ ایسے بھی ہیں جو مسلمز میں کنورٹ کیے گئے، مسلمز میں کنورٹ ہوئے۔ پھر اس کے بعد ہم ان کی ہسٹری کی بات کرتے ہیں کہ ان کی ہسٹری کب سے ہے۔ سندھ کی ابتدائی جو ہے علاقوں میں سے ایک تھا جو 632 AD کے بعد اسلام سے متاثر ہوا، اور 632 کے بعد اسلامی امپائرز جو تھے 632 قبل از مسیح کے بعد جو اسلامی امپائرز تھے عباسی اور امیہ کی سلطنت کا حصہ تھے۔ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پشتونز کی کہ ان کی ٹوٹل پاپولیشن جو ہے وہ 3 کروڑ 69 لاکھ 69 لاکھ ہے، لاکھ 9037 ہے، اور لینگویج جو ہے ان کی مین لینگویج جو ہے وہ پشتو ہی ہے، اور سیکنڈری لینگویج جو ہے ان کی وہ ڈاری اینڈ اردو لینگویج ہے۔ کلچر ان کا پشتون کلچر زیادہ تر بیس کرتا ہے پشتون ویلی پر۔ پشتون کلچر جو ہے وہ زیادہ تر بیس کس پہ کرتا ہے؟ وہ پشتون ویلی پر کرتا ہے۔ کلچر جو ہے وہ زیادہ تر پشتون ویلی پر بیس کرتا ہے۔ سیلف گورننگ ٹرائبل سسٹم ہے ان کا، اور پشتون زبان یوز کرتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ پشتون زبان یوز کرتے ہیں، اور جنوبی اور مغربی ایشیا کے کچھ اثرات کے ساتھ پشتون ثقافت جو ہے وہ مقامی رسم و رواج کا ایک انوکھا امتزاج ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے جی؟ یہ پری اسلامک ٹریڈیشنز جو کہ 330 BC میں پرشین امپائر جو ہے اس کی الیگزینڈر شکست سے دوچار ہوئیں، روایتی رقص کی صورت میں یہ آج بھی زندہ ہیں۔ کے بعد ہم پشتونز کے ریلیجن کی بات کرتے ہیں۔ ریلیجن جو ہے ان کا وہ اسلام ہے۔ لوکیشن ویسٹ آف دا انڈس ریور، کہ یہ ویسٹ آف دا انڈس ریور جو ہے اس کے ویسٹ میں پائے جاتے ہیں۔ وچ انکلیوڈز، جو کہ خیبر پختونخوا، فاٹا اینڈ پارٹ آف بلوچستان، اور بلوچستان کے کچھ حصوں میں یہ پائے جاتے ہیں۔ ہسٹری ان کی جو ہے پشتونز آر پری ڈومیننٹلی این ایسٹرن ایرانین پیپل، کہ یہ ایسٹرن ایرانین پیپل ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پنجابینز کی۔ پنجابینز جو ہیں ان کی ٹوٹل پاپولیشن 9 کروڑ 35 لاکھ ہے، اور لینگویج ان کی جو ہے وہ پنجابی، اردو اور انگلش، 3 ٹائپس آف لینگویج یہ بول سکتے ہیں۔ پنجابی بھی بول سکتے ہیں، انگلش بھی بول سکتے ہیں، اور اردو بھی بول سکتے ہیں۔ ریلیجن ان کا اسلام ہی ہے مینلی، اور لوکیشن ان کی موسٹلی یہ جو ہیں یہ پنجاب پروونس میں پائے جاتے ہیں۔ کلچر ان کا پنجاب کی ثقافت صوفی سینٹ سے ہے، اپنی بنیاد اخذ کرتی ہے پنجاب کے میلے اور تہوار اس کی لوک اور ثقافتی روایات کی پوری طرح کی عکاسی کرتے ہیں۔ پنجاب میں 2 طرح کی کراپس ہوتی ہیں سال میں، جو کہ زیادہ تر دیہاتی علاقوں سے ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ پنجابینز کی ہسٹری کو دیکھ لیتے ہیں۔
آج سے کوئی 4 سے 5 بلین سال پہلے 4000 ٹو 5000 BC قبل مسیح میں پنجاب میں ایک ترقی یافتہ تہذیب کا گھر تھا. کون سی ترقی یافتہ تہذیب کا گھر تھا؟ وہ انڈس ویلی سویلائزیشن تھی، جس کی وجہ سے یہ قدیم مکمل تہذیب ہے. اور اس خطے کا قدیم مشہور مقامی بادشاہ ایلیگسٹ کنگ جو تھا وہ کنگ پورس کے نام سے جانا جاتا تھا. اس نے الیگزینڈر ہائٹسپیس کے خلاف مقابلہ کیا تھا اور صوبوں کے بعد پنجاب کے اس خطے کی علاقوں پر مقامی بادشاہوں نے حکمرانی کی. اس کے ساتھ ساتھ جب محمد بن قاسم کی سربراہی میں مسلم امیہ جو تھی ان کی فوج نے راجہ دہر کو شکست دے کر سندھ پر فتح حاصل کی. کہا جاتا ہے کہ کچھ مسلمانوں نے ریجن میں آباد ہو کر مقامی ثقافت کو بانپ لیا تھا. اب ہم بات کرتے ہیں کاسٹ بیسڈ ایتھنیسٹی کی کہ کاسٹ بیسڈ یا ایتھنیسٹی کون کون سی ہے. وہ ہے جٹ ہوئے، مغل ہوئے، شیخ ہوئے اور انہیں کے ساتھ ساتھ راجپوت جو ہیں یہ سارے کاسٹ بیسڈ ایتھنیسٹی ہیں. ٹھیک ہے. کاسٹ بیسڈ ایتھنیسٹی میں جٹ جو ہیں وہ ناردرن ایریاز میں زیادہ رہتے ہیں. ایگریکلچرل کمیونٹی ہوتی ہے ان کی. راجپوت جو ہیں ان کے نیم کی میننگ جو ہیں سن آف کنگ ہیں اور ہیو روٹس ان راجستھان سے بیسیکلی یہ ہیں. شیخ جو ہیں ان کے عربک میننگ ہیں ایلڈر آف ٹرائب کم فرام پرشین ایران کہ یہ پرشین ایران سے آئے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ مغل جو ہیں they consider themselves brave and royal. They are the one who were able to feel during downfall of Mughal empire کہ یہ مغل امپائر کے ڈاؤن فال سے آئے ہیں.